अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 1 जुलाई 2024 है और माली साल 2024-25 का जो बजट है उसका इत्तलाक़ हो गया है। गुज़श्ता शब जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया और साथ ही साथ कल के रोज़ बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया है। ये जो माली साल 2024 और 25 का बजट है, इस बजट से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये IMF की शराइत की रोशनी में बनाया गया है। इस बजट पर भारी टैक्सों की वजह से अवाम का, ताजिर बरादरी का, कारोबारी तबके का, सनतकारों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो IMF की तरफ से शराइत हैं, IMF के साथ पाकिस्तान 3 साल के प्रोग्राम में जाना चाहता है, क्या इसमें कोई लचक आएगी? क्या कोई कुशन मौजूद है हुकूमत पाकिस्तान के पास कि वो इसमें अवाम को रिलीफ दे सकें, या ये कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी पाकिस्तान के अवाम को? ये एक बुनियादी सवाल है आज के प्रोग्राम में हम जिस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक उस पर समाअत हुई हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है, आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि कल 1:30 तक ये समाअत जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। अब देखना ये है कि इसका फ़ैसला कब आता है, लेकिन अभी ये जो समाअत हुई हैं, जितना रिपोर्ट हुआ है उसकी हद तक हम आपको बताएं कि ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन पे जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो इस्तफसार आ रहे हैं, उसको देख के लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी कारकर्दगी पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI की जो प्रे है उस पर भी ख़ासा उनका जो कंडक्ट रहा और प्रॉपरली जो कवायद व ज़वाबित हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, उस पर भी सवालात हैं। बहरहाल ये तो फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा ये मखसूस नशिस्तें किसके पास जाएंगी या किसी के पास नहीं जाएंगी। MQ उमर पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के भुट्टो साहब से मुतालिक स्टेटमेंट के बाद। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और मौलाना के शिकवों के बाद अब PTI ने एक कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए। ये बेल मंडे चढ़ेगी या नहीं, तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले जो मामला है ये मखसूस नशिस्तों का, आपको लग रहा है कि कल ये समाअत मुकम्मल हो जाएंगी और अगले दिन में फ़ैसला आ जाएगा, या अभी मज़ीद इसमें कोई उज़र सामने आएंगे, समाअत तूल पकड़ेगी और ये टाइम टेकिंग होगा? देखिए, अगर तो चीफ जस्टिस साहब फैसला कर चुके हैं कि जिसको समाअत को कल हर सूरत मुकम्मल करना है तो फिर तो कल मुकम्मल हो जाएगी और शायद फ़ैसला भी कल ही मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया जाए या मुमकिन है कि महफूज कर लिया जाए। लेकिन इस समाअत में ऐसे टर्निंग पॉइंट आए हैं कि दिलचस्पी बढ़ गई है लोगों की, ट्विस्ट बहुत है। अब ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस नहीं रहा, इसमें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी भी सामने आ गई है। 8 फरवरी के इंतखाबात पर जो अवामी सतह पर इख्तलाफ तनाज़ा चल रहा था या एतराज़ात हो रहे थे, उनका भी जजेस की तरफ से ज़िक्र आ गया और कुछ चीज़ें ख़ुद इलेक्शन कमीशन के वकील ने ऐसी कहीं जैसे लगा कि ये सारा अमल ही शायद मशकूक था। इसमें सेनेट के जो इलेक्शन हुए थे जिसमें सादिक संजरानी साहब बने थे, वो भी आ गए मामला, और चीफ जस्टिस साहब ने या किसी जज साहब ने तो कहा 18 के इलेक्शन पे भी फिर दोबारा खोलना पड़ेगा। तो लगता ये है कि एक पिंडोरा बॉक्स खुला है। अब केस तो है मखसूस नशिस्तों की तकसीम का, और वो उसमें भी बड़े तजादात हैं कि 18 में फार्मूला कुछ और था, अब फार्मूला कुछ और है। और ये भी बात सामने आ गई कि जनाब जिन लोगों के पास पार्टी टिकट भी मौजूद थे, पार्टी नामजदगियाँ भी मौजूद थीं, उनको भी आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया और किस कानून के तहत किया गया उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो है तो ये दिलचस्प केस, और इससे हमारी जो जमहूरियत है, इंतखाबी अमल है, इलेक्शन कमीशन का के अख्तियारात हैं, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है, और एक सतह पे कहना चाहिए कि अदालतों के फ़ैसलों में जो गलतियां होती हैं और जिसका खमियाजा कौम को भी भुगतना पड़ता है, जमहूरियत को भी भुगतना पड़ता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। यानी शोर तो ये मचता रहा है कि जी अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट माजी की गलतियाँ सुधार रही है,
لیکن پتہ چلا کہ موجودہ سپریم کورٹ خود ججز نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جی موجودہ سپریم کورٹ بھی اسی طرح کی پہاڑ جیسی غلطیاں کر رہی ہے اور سدھارنے پر بھی فی الحال آمادہ نہیں ہے، اور اس میں پھر وہی ٹیکنیکل باتیں ہیں جو بھٹو کیس میں تھیں یا نواز شریف کیس میں تھیں یا کسی اور کیس میں تھی، انہی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب نتیجہ آتا ہے، فیصلہ آتا ہے، تو کیا وہ آئین میں لکھے گئے جو الفاظ ہیں ان کا سہارا لیا جاتا ہے، یا جو اس کی تشریح الیکشن کمیشن کرتا ہے اس کا سہارا لیا جاتا ہے، یا جو آئینی اسکیم ہے، جو مقصد ہے آئین میں مختلف آرٹیکلز کا، جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی جو رائے ہے، عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کیا جائے، عوام کا مینڈیٹ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، عوام کے مینڈیٹ کی پیداوار پارلیمنٹ ہے، عوام کے مینڈیٹ کی پیداوار یہ آئین ہے، نہ کہ آئین کی پیداوار پارلیمنٹ ہے یا آئین کی پیداوار عوام ہے۔ صحیح، یہ چیزیں ساری مثالیں کھل کر سامنے آئیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کس طرف یا کیا رخ اب سیاسی سمت کیا ہوگی۔ اوبویسلی ڈیپینڈنٹ تو ہے پاکستان کی سیاست جو ہے اس فیصلے پہ۔ JUIF مولانا نے ایک سٹیٹمنٹ دی، یکسوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس۔ پہلے بھی سپریم کورٹ کے اندر کامران مرتضیٰ صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جو اس وقت فطری طور پہ ایک جگہ نظر آتے ہیں، پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی رائے کے خلاف انہوں نے جو حکومتی جماعتوں کا موقف ہے اس کی تائید کی تھی۔ آج پھر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اس بات کی حمایت نہیں کرتے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، کیا یا ہم سے واپس لینی چاہیے۔ کیا JUIF جو ہے وہ اب اپوزیشن میں ہی رہے گی؟ بنیادی سوال۔ یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ بڑھا کے جو وہ بارگین کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں، انہیں کوئی اشارہ ہو گیا ہے، یا یہ سب فطری طور پہ ہو رہا ہے، انڈیجنس ہے کہ پی ٹی آئی نے سیریس نہیں لیا، مولانا نے اب جو اوور ویلمنگ رسپانس دیا تھا اب وہ کولڈ شولڈر دے رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے کہ اپنی نہیں، میرا خیال ہے کہ مولانا ہارڈ بارگینر تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بارگین تو وہ بڑی ٹکا کے کرتے ہیں، لیکن مولانا کے پاس پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کے علاوہ مجھے کوئی چوائس نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے صوبے سے واش آؤٹ ہوئے ہیں KPK سے، اب ان کو اگر واپس آنا ہے اور وہاں بلوچستان کی حد تک سیاست نہیں کرنی، تو پھر ان کو وہ جو وہاں کے لوگوں کے جذبات ہیں اور جو رخ ہے سیاست کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ وہ مین سٹریم سیاست سے کٹنا پسند نہیں کریں گے، اور یا تو کوئی بڑی آفر ان کو کی جاتی، وہ آفر کا موقع نہیں بننا، جو بیسک بڑی آفرز ہو سکتی تھیں ایوان صدر کے حوالے سے، چیئرمین سینٹ کے حوالے سے، قومی اسمبلی کے حوالے سے، کوئی اہم وزارتوں کے حوالے سے، وہ تو ختم ہو گیا نا، گورنر تھے ان کے وہ بھی چلے گئے، گورنر کے حوالے سے، تو وہ چیزیں تو اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو اپوزیشن میں ان کو یہ ہے کہ اگر ہم دباؤ بڑھاتے ہیں اور نئے الیکشن تک معاملہ جاتا ہے تو ان کے لیے ایک بہتر آپشنز موجود ہوں گی۔ جی، میرا نہیں خیال کہ وہ جس طرح کی لینگویج اب اختیار کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف بارگیننگ کے لیے کر رہے ہیں۔ صحیح۔ مولانا کو ڈیل کرنے میں جو پی ٹی آئی کے فلاز ہیں، اب ایون علی ظفر صاحب کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی محمود اچکزئی صاحب کو تو مینڈیٹ دیا ہی نہیں ہے عمران خان نے کہ وہ بات کریں۔ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ہمیں، جو محمود خان اچکزئی صاحب نے خود یہ کہا تھا، ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مینڈیٹ نہیں ملا تھا کہ آپ ہمارے بیہاف پہ مذاکرات کریں۔ جو بات میں نے اس وقت سنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ مذاکرات کریں، آپ کوئی کامن گراؤنڈ پاتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، جس ایشو پر کوئی مذاکرات بامقصد ہو سکتے ہیں، تو ہم پھر تیار ہوں گے۔ جی، لیکن مذاکرات آپ نے اپنے بیہاف پہ کرنے ہیں، ہمارے بیہاف پہ نہیں کرنا۔ تو میرے خیال اس میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے۔ نہیں، اب مولانا نے لاسٹ جو میڈیا ٹاک کی، پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ بھائی میں نے پرنا کندھے پہ رکھ لیا، میں نکل رہا ہوں، اور اب پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی
اس میں اثر اس میں گلا کیا کہ ابھی تک کمیٹی نہیں بنی. کمیٹی تو مطلب یکسوئی تو نہیں رہی نا, اپروچ وہ تو انہوں نے گلا بھی کیا نا. انہوں نے کہا کہ حکومت کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس سے تو اب مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر پاکستان, سابق چیئرمین سینٹ, ماہناز قانون دان اور قانون ساز بھی رہے وسیم سجاد صاحب نے. وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وسیم صاحب, آئین اور قانون کی روح سے مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ جو آئین میں دیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو پارٹیز کنٹیسٹ کرتی ہیں الیکشن اور جو وہ سیٹیں حاصل کرتی ہیں, اس کے تناسب سے جو عورتوں کی سیٹیں ہیں جو کہ ایک صوبے کو الوکیٹ ہوئی ہیں, یعنی عورتوں کی سیٹیں جو ہیں وہ مختلف صوبوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں, کے پی کے میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں. تو جو پارٹی جتنی سیٹیں لیتی ہے اسی حساب سے, اسی تناسب سے ان کو عورتوں کی سیٹیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. یہ ہے آئین کا فارمولہ. لیکن اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پارٹی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے وہ سمبل جو تھا, ان کا جو بیٹ کا بلے کا سمبل تھا وہ نہیں دیا گیا, انہوں نے الیکشن نہیں کروائے, تو ان کے مطابق الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے ان کو یہ بیٹ کا سمبل نہیں دیا گیا. اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ جب بیٹ کا سمبل نہیں دیا گیا تو وہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ بھی ہم تسلیم نہیں کرتے, لہذا ان کو سیٹیں نہیں ملے گی. اب ہوا یہ کہ جی چونکہ ان کو سیٹیں نہیں مل رہی تھی, انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو میں شامل ہو گئے. اب سنی اتحاد کونسل کی مشکل یہ ہے کہ جی انہوں نے کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی سیٹ نہیں جیتتی تو کیا آئین کی روح سے ان کو سیٹیں مل سکتی ہیں؟ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں مل سکتی. بہرحال اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, اور وہ سپریم کورٹ میں نہ صرف یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے بلکہ ججز یہ بھی سوالات کر رہے ہیں کہ جو پہلا فیصلہ تھا جس کی روح سے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو تسلیم نہیں کیا بطور سیاسی پارٹی کے, کیا وہ درست تھا؟ کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے جی کہ سپریم کورٹ نے تو یہ کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کرائے ان کو بلے کا سمبل نہیں دیا جا سکتا. لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بلے کا سمبل نہ دو تو وہ پارٹی نہیں رہتی؟ تو یہ سوالات ہیں جو بہت اہم سوالات ہیں, اور پہلی دفعہ اس شکل میں سپریم کورٹ کے سامنے آ رہے ہیں جس سے میرا خیال میں فیصلہ ہوگا. تو آئندہ کے لیے بھی یہ ایک مثال بن جائے گی, اور آئندہ جب بھی اس قسم کے معاملہ آیا تو آسانی ہو جائے گی اس کا جواب ڈھونڈنے میں. اچھا وسیم صاحب, یہ جو ایک یہاں اناملی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک پارٹی نے مثال کے طور پر 3 سیٹیں جیتی ہیں اور 3 کے تناسب سے اس کو مخصوص سیٹ ملنی ہے خواتین کی, لیکن اس کو سیٹیں 5 الاٹ کر دی گئی ہیں یا 4 الاٹ کر دی گئی ہیں. تو کیا آئین کی سکیم کے مطابق, قانون کے مطابق یا لاجک کے مطابق جو جس شخص کو, جس پارٹی کو عوام کی طرف سے ڈائریکٹ مینڈیٹ 3 سیٹوں کا ملا ہے, متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت 3 کے تناسب سے اس کو ملنی چاہیے, اس کو 5 دے دی گئیں, تو کیا یہ عقل مانتی ہے, قانون مانتا ہے, آئین کی سکیم کا مقصد یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, قانون تو یہی کہتا ہے کہ تناسب سے ملیں گی. اب یہی سوال یہ آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, اگر کسی کا حق بنتا ہے آئین کے مطابق 3 کا, اس کو 5 دے دی گئی ہیں تو یقیناً وہ غلط ہوگا. اور اگر وہ کوئی ہائی کورٹ میں جائے اور اس معاملے کو چیلنج کرے کہ جی ان کا حق تو 3 کا بنتا ہے, 5 ان کو کیوں دے دی گئی ہیں, تو یقیناً ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہوا ہے, تو اصول تو یہی ہے کہ جو تناسب بنتا ہے, جس پارٹی نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس حساب سے ان کو سیٹیں دی جائے. اب یہ جو مشکلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا لیکن سمبل پہ نہیں لڑا,
الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ سمبل پہ نہیں لڑا تو اس کو ہم سیاسی پارٹی نہیں مانتے. تو یہ سارے معاملے میرے خیال میں بڑی تفصیل سے بحث ہو رہی ہے اور بڑی باریکی میں جج صاحبان جا رہے ہیں, تو یقیناً ایک صحیح فیصلہ آئے گا. اچھا, ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو نشستیں بچ گئیں, ایک نقطہ نظر تو یہ تھا کہ جی اب یہ خالی رہنی چاہیے, کسی کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ تناسب سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتی. دوسرا یہ تھا کہ نہیں جی دینی پڑیں گی, دے دی گئیں. کیا چند سیٹیں اگر خالی ہوں ایوان میں, قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں, یا تو کیا ایوان کو مکمل سمجھا جا سکتا ہے, یا یہ ایک لازم ہے کہ وہ سیٹیں الاٹ کی جائیں, کوئی سیٹ خالی نہ چھوڑی جائے تاکہ ایوان مکمل ہو اور مکمل ایوان اپنی کارکردگی دکھائے؟ دیکھیں جی, اصولی طور سے میں یہ کہوں گا کہ جو آئین کا منشا ہے وہ تو یہی ہے کہ ایوان مکمل ہونا چاہیے, اور ایوان مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیٹیں ملتی ہیں پارٹیز کو اس کے مطابق ان کو دی جائیں تاکہ کوئی خلا پیدا نہ ہو اور کوئی یہ چیز سامنے نہ آئے کہ بھی کسی پارٹی کو یا کسی طبقے کو نمائندگی نہیں دی گئی, گو ان کا حق تھا, وہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, حق تھا لیکن نہیں دی گئی. اب یہ سوال پھر سپریم کورٹ کے سامنے ہے. اصولی طور پہ تو ایوان کو مکمل ہونا چاہیے. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے چونکہ پی ٹی آئی والوں کو سیٹیں نہیں دی گئیں تو انہوں نے وہ سیٹیں دوسری پارٹیز میں تقسیم کر دی گئی. یہ بھی ایک اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ بھی انہوں نے درست کیا, لیکن اس پہ اعتراضات بھی آ رہے ہیں. ایک جج صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بھی اگر پی ٹی آئی کو آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا تو پھر کیسے وہ اپنی لسٹیں جمع کرائیں. اگر کسی پارٹی کو آپ تسلیم نہیں کرتے, الیکشن کمیشن نہیں تسلیم کرتی, تو اس کے پاس پھر کیا چارہ ہے, وہ کیا کرے. تو بہرحال یہ ایک الجھی ہوئی چیز ہے اور میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے. میرے خیال میں 2-4 دن میں اس کا فیصلہ آ جائے گا. جی, کاؤنٹر جو آرگومنٹ ہے وسیم سیاح صاحب, یہ دی جاتی ہے کہ جب کوئی ممبر فوت ہو جاتا ہے یا کوئی ممبر استعفیٰ دے دیتا ہے تو اس دوران بھی سیٹ خالی ہوتی ہے, ایک سے زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں. بلکہ پچھلے سال 22 میں تو یہ ہوا کہ 100 سے زیادہ سیٹیں, 135 سیٹیں خالی تھیں اور اس کے باوجود ایوان چلتا رہا, اس نے بجٹ بھی پیش کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایوان اگر 10 سیٹیں 20 سیٹیں 40 سیٹیں نہ بھی ہوں تب بھی مکمل ہی سمجھا جاتا ہے, اور جو اس کے دوران کارروائی ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے. تو اس آرگومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے یا 2 ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں تو ایوان جو ہے وہ چلتا رہے گا, ایوان کے کام میں کوئی خلل کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن یہ جو اصول ہے اس میں جو اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایوان شروع میں مکمل کیا گیا تھا, یعنی یہ نہیں کہ ایوان شروع سے ہی اس کی سیٹیں کم ہیں. اب یہ جو مثال آپ دے رہے ہیں یہاں پہ ایوان مکمل تھا, لوگوں نے کچھ لوگ ریزائن کر دیا اور اس میں سیٹیں جو ہیں خالی ہو گئیں, لیکن شروع سے ہی اگر مکمل نہیں ہے. اور یہی سوال ہے, کیا جب ابتدا ہوتی ہے ایوان کی تو وہاں پہ سیٹیں خالی رہ سکتی ہیں کہ نہیں؟ بادی نظر میں تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے, ایوان کو مکمل ہونا چاہیے, ساری سیٹیں پوری ہونے چاہیے. وہ کیسے ہوں گی؟ اب یہاں پہ کیا وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی, کیا وہ سیٹیں سنی اتحاد کو ملیں گی, کیا وہ سیٹیں دیگر پارٹیز میں تقسیم ہو جائیں گی جیسے کہ ہوا ہے؟ تو یہی سوالات ہیں بڑے, جیسا میں نے عرض کیا, الجھے ہوئے بڑے باریک قسم کے سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں جو پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں اور سپریم کورٹ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے. اچھا وسیم صاحب, ابھی حال ہی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ ایک تنازع چل نکلا. خالد مقبول صدیقی صاحب کے کوٹا سسٹم سے متعلق, بھٹو صاحب سے متعلق ریمارکس سامنے آئے, لیکن ایک بہت بڑی وجوہ سیاست ہے سندھ میں کوٹا سسٹم اور رورل اور اربن سندھ کے بیچ جو ایک تقسیم کی بات ہوتی ہے کوٹے پہ, یہ بدلا کیوں نہ جا سکا اس کو؟ اور جب یہ تناسب بنایا گیا تو اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں کیا فرق ہے؟ بات یہ ہے جی کہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا, پھر ہمارے صوبے تھے, اور صوبوں کے جو مواقع ہوتے ہیں تعلیم کے یا آپ کہہ لیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو سطح ہوتی ہے وہ تو تمام صوبوں میں یکسانیت نہیں تھی.
کچھ صوبے ایسے تھے، مثلاً پنجاب ہے، یہاں پہ بڑے اچھے اعلیٰ ادارے ہیں، یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہے، روزگار زیادہ ہے بنسبت دوسروں مطلب بلوچستان یا KP کے، جہاں پہ نسبتاً اس وقت کی میں بات کروں نسبتاً اتنے اچھے تعلیمی ادارے نہیں تھے جتنے کہ پنجاب یا مے بی کراچی میں تھے. تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں تمام جو ملازمتیں ہیں، سرکاری ملازمتیں ہیں یا پبلک سیکٹر کمپنیز میں ملازمتیں ہیں، وہ ایک ہی صوبے کو مل جائیں یا دو صوبوں کو مل جائیں، اور باقی جو صوبے ہیں ان کو ایک احساس محرومی ہو کہ ہمارا تو کوئی شرکت ہی نہیں ہے پاکستان کے نظام میں. تو یہ ایک بڑی سیاسی طور پہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ کوٹا سسٹم رکھا گیا، اور میرا خیال میں انڈیا میں بھی شاید لوور کلاسز کے لیے کوٹا سسٹم ہے. تو کوٹا سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ بھی میرٹ کے علاوہ ہر صوبے کو ایک تناسب سے سیٹیں دی جائیں گی، اور یہ خصوصاً جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، یہ DMG وغیرہ دوسری جو سرکاری ملازمتیں ہوتی ہیں، تو ان میں کوٹا کے حساب سے سیٹیں دی جاتی ہے. اگر وہ میرٹ میں اوپر نہیں بھی آیا لیکن ان کا کوٹا بنتا ہے تو ان کو وہ ملازمتیں دی جائیں گی. لیکن آئین میں ایک مدت مقرر تھی، شروع میں غالباً وہ 20 سال تھی کہ جی یہ کوٹا سسٹم اتنے عرصے تک رہے گا. مقصد یہ تھا کہ اس عرصے کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے، یکسانیت آ جائے گی، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایسے طریقے سے ہوگی کہ سب صوبے برابری کی سطح پہ آ جائیں گے. تو لہذا انہوں نے شروع میں 20 سال رکھا، پھر اس کو ایک ترمیم کے ذریعے بڑھایا گیا، شاید 40 سال کر دیا گیا. تو اب میرا خیال ہے وہ آئینی شک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو لہٰذا اب ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب آئین میں کوئی کوٹا سسٹم کی شک نہیں ہے تو کیا کوٹا سسٹم جائز ہے؟ میرے خیال میں یہ بھی معاملہ عدالت میں جائے گا کہ جی اب میرٹ پہ تمام نوکریوں کو دیا جانا چاہیے، کیونکہ کوٹا سسٹم کی جو شک ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا وسیم صاحب، یہ جو ہم کوٹا سسٹم کی بات کر رہے ہیں یہ سندھ کے حوالے سے ہے، کیونکہ سندھ میں جو 1971 میں ترمیم ہوئی بھٹو صاحب نے 72 میں، اور وہاں کوٹا سسٹم دیہی اور شہری کا کیا، اس سے کباتیں پیدا ہوئیں، وہاں فسادات ہوئے. آج تک جو وہاں شہری اور دیہی کی تقسیم ہے، لسانی تقسیم ہے، وہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ 10 سال کے لیے تھا، لیکن اب 50 سال ہو گئے ہیں، وہ عمل ختم ہی نہیں ہو رہا، 52 سال بلکہ ہو گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے یا چلتے رہنا چاہیے؟ میرا خیال میں یہ جہاں تک میرا علم ہے آئین کے مطابق یہ ختم ہو چکا ہے، اور مزید اس میں توسیع نہیں ہوئی. یعنی جو مدت آئین میں ترمیم کے ذریعے مقرر کی گئی تھی جو غالباً 40 سال تھی، وہ مدت اب ختم ہو چکی ہے. اس کے باوجود اگر کوٹا سسٹم کوئی صوبہ وہاں پہ لاگو کرتا ہے تو وہ آئین کے مطابق نہیں ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر معاملہ یہ عدالت میں لے جایا گیا تو عدالت پھر آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کرے کہ کوٹا سسٹم اب نہیں ہے، اب تمام میرٹ پہ ہونا چاہیے. اب اس میں ایک سیاسی جو مسئلہ ہے وہ آئے گا کہ پھر سوال یہ ہوگا کہ جی کراچی، حیدرآباد جو شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی جو نظام ہے وہ بہتر ہے، تو اگر سارے لوگ وہاں سے آنا شروع ہو گئے تو پھر جو سندھ کے جو رورل علاقے ہیں، جو یہاں گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان کے لوگ نہیں آ سکیں گے. تو پھر یہ ایک سوال اٹھے گا کہ بھی یہ کیا مناسب ہے، سیاسی لحاظ سے یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی عدالت میں جائے تو شاید گورنمنٹ بھی مجبور ہو جائے کہ دوبارہ اس پہ ترمیم کرے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ کوٹا سسٹم کو آئین کے مطابق کیا جائے، قانون کو اس کے مطابق ڈھالا جائے. تو یہ سوال اٹھیں گے اگر کوئی معاملہ عدالت میں آ جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا وسیم صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے آپ نے قانون، عدلیہ اور بالخصوص سیاست کے تمام مراحل خود طے کیے، صدر پاکستان بھی آپ رہے. پاکستان کو اس وقت جو درپیش مسائل ہیں، گمبھیر مسائل ہیں، ان کا حل کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی مسائل جو ویسے تو بہت سے ہیں، اور اگر ایک عام آدمی کو پوچھو وہ ایک مختلف مسئلہ بیان کرے گا. مجھ سے پوچھیں گے میں مختلف بیان کروں گا، شاید آپ سے پوچھیں آپ مختلف بیان کریں گے. لیکن
عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کا ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے اس کا تعلق اور دیگر چیزوں کا ہے۔ مثلا اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ پاکستان کے سامنے ہے وہ ہماری معاشی صورتحال ہے۔ ہمارا جو بیشتر بجٹ ہے وہ قرض ادا کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اس کا حل جو ڈھونڈا گیا وہ یہ ہے کہ ٹیکسز لگائے جائیں، اور یہ IMF کی شرائط میں شامل ہے۔ جب ٹیکسز لگائے جاتے ہیں تو مہنگائی اور بڑھتی ہے، بے روزگاری اور بڑھتی ہے، تو یہ ایک مشکل حالات ہے۔ پھر تیسرا جو مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے کہ پاکستان میں الیکشن تو ہو گئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے بعد جو ہم چاہ رہے تھے، خواہش تھی کہ ایک پولیٹیکلی اسٹیبل گورنمنٹ آئے جو معاملات کو اگلے 5 سال کے لیے اطمینان سے چلائے، وہ صورتحال نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوائے ان پارٹیوں کے جو گورنمنٹ کے اندر ہیں، JUI بھی کہہ رہی ہے کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے، PTI بھی کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، تو یہ مشکلات جو ہیں میرے خیال میں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور حل اس کا پارلیمنٹ میں ہی ہے۔ میرے خیال میں اگر پارلیمنٹ کے اندر ان معاملات پہ سنجیدگی سے بحث کی جائے، ان کیمرہ بحث کر لی جائے، اور پارٹی افیلیشن سے ہٹ کے لوگوں کی رائے لی جائے کہ بھی ان حالات کا کیسے مقابلہ کیا جائے، یہ مشکل حالات ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس پارٹی کی غلطی ہے، کوئی بھی پارٹی ہوتی تو ان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا اور مشکل فیصلے کرنے پڑتے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہے، چاہے اس کو ان کیمرہ پہ اجلاس بلا کے بات کر لیں، ان کو کہیں جی بھی کھل کے بات کریں اور بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی کہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، وہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ کیا اس کے بعد ہماری معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ اس کا کوئی علاج ہوئے گا۔ تو بہرحال یہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ بڑے میچور لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، بڑے عرصے سے ان کا تجربہ ہے سیاست کا، مجھے یقین ہے کہ اگر اس میں ایک بحث پوری طریقے سے کی جائے تو حل پارلیمنٹ کے اندر سے نکل سکتا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، PTI کے اندرونی اختلافات کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، فواد چوہی صاحب، علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل صاحب منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، اور وہ رؤوف حسن صاحب پہ کبھی کوئی الزام لگا رہا ہے کہ 7.5 لاکھ روپے لیتے ہیں ترجمانی کا، یہ تو لیڈر ہیں ہی نہیں۔ کوئی موجودہ جو وکلاء ہیں جنہوں نے جو کھڑے ہیں پچھلے 1.5 سال سے، ان پہ کوئی الزام تراشی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختلافات ایک دم سے امڑ آئے ہیں سارے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پارٹی 9 مئی کے بعد 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس میں کھڑے رہے، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تکلیفیں برداشت کی، وہ ڈٹے رہے، غلط صحیح ان کا موقف یہی تھا کہ عمران خان ہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، عمران ساڈا شیر ہے، باقی ہیر پھیر ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو مشکلات سہ نہیں پائے، پارٹی چھوڑ گئے، دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، وہاں دال نہیں گلی، عوام نے قبول نہیں کیا، پارٹی گل گئی، اور عوام کا موڈ جو تھا بالکل اس کے برعکس تھا۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو سیاست کا خاتمہ ہے۔ اس وقت وہ PTI کا خاتمہ سمجھ رہے تھے، اب وہ سیاست کا خاتمہ سمجھ رہے ہیں۔ اور تیسرے ہیں جو خلا پیدا ہوا، اس میں وہ انٹر ہوئے، بڑی تعداد وکلاء کی ہے، بڑی تعداد اس میں وکلاء کی ہے، باقی بھی ہیں جن کا کہنا چاہیے پنجابی کہ دا لگا، دا لگ گیا، جنا دا لگ گیا، کہ انہیں بیٹھے بٹھائے۔ اچھا، ان کی ہمت ہے ویسے اس وقت ایسی صورتحال میں جب حماد اظہر چھپتے پھر رہے ہوں، اسلم اقبال چھپتے پھر رہے ہوں، شبلی فراز چھپے ہوئے ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں
اور عمر ایوب صاحب خود عمر ایوب صاحب چھپے ہوئے ہوں، وہ باپ کے جنازے پر آتے ہیں تو گرفتار کرنے پہنچ جاتے ہیں ان کو، اور اچھے خاصے بڑے بڑے لیڈر دبنگ جو آنکھیں دکھاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ جناب یا معافی مانگ کے بیٹھے ہوں، گھروں میں بیٹھے ہوں یا دوسری پارٹی میں چلیں گے، اس وقت پارٹی کو جوائن کرنا بہرحال ان کی ہمت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بہرحال ایک جوا کھیلا نا انہوں نے، دیکھا جائے تو، اور لگ گیا، اور وہ داؤ لگ گیا، اور وہ شامل ہوئے، ٹکٹ ملا، شامل پتہ نہیں ہوئے یا نہیں ہوئے، ٹکٹ ملا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اچھا، ٹکٹ خود ہی اکثر نے خود ہی کر لیا، مطلب جو بھی ہے، جو پریزنٹ تھا نام بکا، قبول ہو گیا، نام بکا۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ کیمیا جو کہتے ہیں نا، کیمیا کہ وہ پارس ہوتا ہے، اس کو جو چیز پتھر جو ہے لگائیں گے تو بس وہ بھی سونا بن جائے گا، وہ سونے بن گئے، وہ اسمبلی میں پہنچ گئے۔ اب ایک تو کھینچا تانی ہے اندرونی نئے اور پرانے کی، یہ ہر پارٹی میں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی میں دیکھا، ہم نے جب یوسف رضا گیلانی صاحب 88 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے وزارت چھوڑی تھی جنیجو صاحب کی، اور جھنڈے والی گاڑی میں وہ پہنچ گئے تھے وہاں، تو بڑی وہ تھی کہ یہ تو ضیاء الحق کا ساتھی اور مجلس شورا کا ممبر اور جنیجو کا وزیر، اور وہ جناب بن رہا ہے، بلکہ جنیجو کی حکومت ختم ہو چکی تھی، یہ نگران وزیر تھے جی، اسی حالت میں بھی شامل ہو گئے، بڑی مخالفت تھی۔ تو ایک تو یہ کھینچا تانی ہے، لیکن جو ارشاد صاحب سوال یہ جو آئی پی پی میں گئے جی اناؤنس کیا، اب یہ تین بڑے نام یہ میں وہی کہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو بس مس کر بیٹھے، اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یار طریقہ کیا ہے آنے کا۔ اب طریقہ دو ہیں، یا تو یہ ہے کہ جی پارٹی ان کی ضرورت محسوس کرے اور وہ ان کو بلا لے، وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے عوام کو، کارکنوں کو، پارٹی لیڈرشپ کو کہ جناب ہم آپ کی ضرورت ہے یا ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور یہ جو خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری جگہ پہ آ ضرور گئے، ایم این اے بھی بن گئے، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ آپ کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکو۔ اب اس میں جو عضو ضعیف وہ کہتے ہیں نزلہ بر عضو ضعیف، کہ ہمیشہ نزلہ جو گرتا ہے وہ عضو ضعیف پہ، عضو ضعیف حامد خان اور رؤف حسن ہیں جی، کیونکہ یہ اس طرح کے ایکٹیو پالیٹکس جو کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرنے والے عوامی سیاست نہیں ہے، تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ شاید پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، یا ان کی پرفارمنس سے جو ایلیگیشن لگ رہے ہیں وہ بڑے سطحی ہیں ارشاد صاحب، اب 7 لاکھ روپے لے کے جی پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں، جہاں تک یہ نوبت آ گئی ہے، مسائل ہیں، ان کے مسائل ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پارٹی کا عوام کا مسئلہ، لیکن یہ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم یہ معاملات ان سے ڈسکس کرتے ہیں، ان کو بھی شکایات ہیں، انہوں نے پرانے دیرینہ ساتھی جو ہیں ان کو بھی کچھ شکایات ہیں، تو یہ فرمائیں شوکت زئی صاحب کہ اس وقت پارٹی اختلافات روز بروز بڑھ رہے ہیں اور میڈیا پہ چرچا ہی پارٹی اختلافات کا ہے۔ ایک تو آپ آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، گروپنگ نظر آتی ہے، اسد قیصر صاحب کا گروپ لگتا ہے، ایک علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب صاحب کا لگتا ہے، گوہر علی خان صاحب کا ہے، دوسرا پھر یہ جو لوگ 3 لوگ چھوڑ گئے تھے ان کی طرف سے کچھ الزامات آ رہے، تو یہ کیا تماشا لگایا ہوا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں میرے خیال سے جو لوگ جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا اور جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے پارٹی کا، وہی اصل اس کے وارث ہیں، اور جو لوگ ابھی جو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے اب جو مشورے دینے آئے ہیں، میرے خیال سے ان کے مشوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو قابل ترین لوگ تھے نا، انہوں نے جب موقع دیکھا کہ جی مشکل وقت ہے، وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جو ہم جیسے نالائق لوگ رہ گئے تھے اور جو ہمیں سمجھ نہیں تھی تو ہم پارٹی کے ساتھ رہ گئے تھے، اب ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ جو قابل لوگ ہیں ہمیں بالکل مشورے نہ دیں۔ دیکھیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے گور صاحب بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں،
उनको पार्टी की जिम्मेदारियां दी गई हैं, सियासी तौर पे उनका तजुर्बा कम हो सकता है, लेकिन उनकी कमिटमेंट पर कोई शक नहीं हो सकता। इस तरह उमर अयूब साहब है, अली अमीन गंडापुर है, असद कैसर है, किसी की कमिटमेंट पर शक नहीं हो सकता। ये जो छोटे मोटे इख्तिलाफात होते हैं, थोड़ा सा ये क्योंकि ज़ाहिर है लीडर जेल में है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ग्रुप तो खैर ग्रुप बंदी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि लीडर जेल में है, बहुत सारे लोग जेल में नहीं मिल सकते, तो वो अक्सर अपना कभी कभार इस तरह का भड़ास निकाल देते हैं। लेकिन उससे हरगिज़ ये मतलब ना लिया जाए कि खुदा न खास्ता पार्टी जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती, या पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलात हैं। पहले तो है नहीं। अगर आप ये समझे कि अगर सपोज ग्रुपिंग भी है ना, तब भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम लीडरशिप भी अगर इस्तीफा दे के घर चली जाए ना, तब भी तहरीक इंसाफ यूसुफ जई साहब ये तहफ़्फ़ुज़ात आपके भी थे कि जो मिलने नहीं दिया जाता पार्टी लीडर से, बल्कि 9 मई को आपकी मुलाकात होनी थी, आपने खुद हमारे प्रोग्राम में बताया था, पता नहीं हुई या नहीं हुई। ये क्यों देरीना लोगों को, आप जैसे लोगों को कौन नहीं मिलने देता? देखिए, अब ये तो अलग बात पे चले जाएंगे ना, अब जाती मसला आ जाएगा मेरा। 9 मई को मुझे बुलाया था, 9 मई को चूँकि हमारे जलसा आ गया था, मैं जलसे को लीड कर रहा था शांगला में, तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद नंबर नहीं आया। खैर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं इतना ज़्यादा ये नंबर लगाता कौन है यूसुफ जई साहब, नंबर लगाता कौन है? अब ये मुझे नहीं पता, ये तो ज़ाहिर है जो वकला साहिबान जाते हैं, हम तो उन्हीं को नाम देते हैं और वही हमें बताते हैं कि जी आप आ जाएं, ना आए फिलहाल ना आए। तो लेकिन ये मैं ज़रूर नहीं बैरिस्टर गौर साहब शौकत भाई ये बताएं, आप कहते हैं कि इख्तलाफात नहीं हैं, इतना दिल बर्दाश्ता होते हैं। आफरीदी साहब वो कहते हैं, ऐवान में खड़े हो कहते हैं मैं तो खैर पार्टी छोड़ जाऊंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा मेंबरशिप से। शानदाना गुलजार साहबा फ़ौरन बोलती हैं कि मैं भी उनके साथ जाऊंगी। वो लंदन से बोलते हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, मैं भी छोड़ने लगा हूँ। इस्तीफ़ों तक नौबत आ जाए तो इख्तलाफात शदीद होते हैं। देखिए, शहरियार को मैं जानता हूँ, शानदाना को जानता हूँ, मेरी बड़ी एक दोस्ती भी रही है और बड़ी उम्र गुजर गई। शेर अफजल मरवत मेरा क्लास फेलो है। देखिए, पार्टी किसी ने नहीं छोड़नी, ना कोई पार्टी छोड़ सकता है। जब इतनी कुर्बानियाँ दे दी ना इन लोगों ने, तो ये पार्टी इनकी है, ये पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं शहरियार ने, शानदाना ने, बहुत मुश्किल से गुजर कर आए हैं। टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।